जेल में जब आप इमरान खान से मिले तो वहाँ पे कुछ अहम डिस्कशन भी हुई होगी, कुछ पैगामात भी आए होंगे। सबसे बढ़कर अगर आप उस्मान के बारे में और मैंने आज कहा है जी इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ने जब आज खुद ही इस बात को शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडवोकेसी बैकडोर मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं आप? सरप्राइज नहीं है, सरप्राइजेज हैं। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक और चीज बता दूं, चीजें चेंज हो ये जाएंगी किसी यहाँ। दोस्त मुल्क से आया या किसी पर्सनैलिटी की तरफ? मैं आपको बता रहा हूँ कि हाईएस्ट लेवल का मैसेज आया है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ दो बड़े अच्छे मेहमान मौजूद हैं। एक तो उमर डार इमरान खान से मिलके हैं, दूसरे आतिफ खान अमेरिका से। और इस वक्त जो आपको पता है मामलात अमेरिका से चल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो अभी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, एडवोकेसी हो रही है, लॉबिंग किसे हुकूमत समझती है और उसका काउंटर भी तैयार कर रही है, वो मामलात बड़े अहम है। क्योंकि जो कुछ आपको पता है पाकिस्तान में मामलात शुरू हुए साइफर के बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और जहां आज आप खड़े हुए हैं उसमें इमरान खान ने बारहा तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसका कसूरवार ठहराया है। साइफर के मामले से शुरू होने वाला सफ़र जो था वो अब किसी हद तक थम चुका है कि जो बाइडेन आज मेरे ख्याल में अब वो सदारती उम्मीद इससे दौड़ से रेस से बाहर हो जाएंगे। ये तो आतिफ भाई बताएंगे तफसील से। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर जो आज अमेरिका के हवाले से आप देखें कि इलॉन मस्क जो एक्स ट्विटर के मालिक हैं, अभी आतिफ भाई ने बताया उनकी डिटेल से कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ी ट्वीट शेयर की जिसमें दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो 5वें नंबर पर $77,315 मीडियन प्राइस, यानी दरमियानी इनकी वो फिगर है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलियंस में भी है और कम से कम 20-25 हज़ार भी हो सकते हैं। लेकिन ये आप ज़रा इसको 1 मिलियन पाकिस्तानियों के साथ खुद कैलकुलेटर लेकर ज़रब करें और आपको पता चले पाकिस्तानी यहाँ खड़े कहाँ हैं और मजबूत। जो खान ने $200 अरब पाकिस्तानी लोगों की जो वेल्थ का जिक्र किया था, ये अब उससे बहुत ऊपर चले गए। यानी ये पाकिस्तानियों को संभाल सकते हैं, ये अब बड़े भाई की तरह छोटे भाई का ख्याल रख सकते हैं। और अभी भी जो डिप्लोमेसी के अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ करना है पाकिस्तान में, और इस हवाले से इनका रोल बड़ा किरदार है, बड़ा अहम किरदार है। तो इसलिए हमें हमेशा आगे रखना पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत सारे जो पावर गेम के शोज चल रहे हैं वो मैंने आपको वीलॉग में कवर किया है, मखसूस नशिस्तों का मामला है बहुत सारा। लेकिन सबसे पहले मैं उमर भाई से शुरू करता हूँ आज जो बड़ा है मामला, क्योंकि 9 मई के डार खानदान वो खानदान है कि जिसने पाकिस्तान में सबसे पहला क्रैकडाउन और जो जुल्म सितम का जो आपको पता है फस्तायत का एक इबरत नमूना ये बनाना चाहते थे, वो डार खानदान के साथ हुआ। वो उस पर अब मैं क्या तफसील में जाऊँ, वो हर वीलॉग में मैं बता चुका हूँ। उमर भाई मेरे साथ मौजूद है। आज इनकी खान से 101 मुलाकात हुई, तो खान भी मजलूम है, जेल में है इस वक्त, और ये भी आपको पता है एक बड़ा लंबा सफर तय करके हैं। तो इनसे पूछते हैं हुआ क्या। उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले अपनी इस मुलाकात का बताएं कि जब आपकी मुलाकात हुई इमरान खान से, अपने रहनुमा से, तो हुआ क्या, थोड़ा सा इसकी अगर तफसील बता दें प्लीज जी। सबसे पहली तो बात ये है कि आप यकीन जाने पिछले इस सारे अरसे में जिन चीजों से हम गुजरे हैं, मैं समझता हूँ कि आज मेरे अंदर एक जज्बात का तलातुम बरपा था जी। अपने लीडर के सामने बैठकर जब मैंने उन्हें देखा, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब मेरी उनसे बातचीत हुई, और एक अरसे के बाद मेरे अंदर एक खुशी की लहर और एक कल्बी सुकून सबसे पहले मैं समझता हूँ जो आज मुझे मिला है, अपने लीडर से मुलाकात करके मिला है। अब बिल्कुल आपकी सारी कुर्बानियां इमरान खान के लिए देखा जाए, नजरिए पाकिस्तान और इमरान खान, यही तो चीजें हैं आपके पास, इसीलिए तो आपने सब कुछ ये किया है। और मैंने आज कहा है जी इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ने जब आज खुद ही इस बात को शुरू किया कि आपकी फैमिली की बहुत कुर्बानी है, सारी फैमिली की, और खास तौर पर आपकी वालदा की जुर्रत और दलेरी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और उमर, खास तौर पर तुमने अपनी वालदा को मेरा सलाम देना है जाके। कोलेक्टिवली आपकी सारी फैमिली ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। तो मैंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब, हमें कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई किसी बात का रंज नहीं जो हमारे साथ हुआ है, और ना ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इरादों में कोई बाल बराबर भी कमजोरी आई है। हम ये जो जंग आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की लड़ रहे हैं, वो आखिरी बाल तक ये जंग हम आपके साथ लड़ेंगे, और मेरी पूरी फैमिली इस जंग में आपके साथ है। मेरी वालदा, मेरी बीवी, मेरी बेटियां, हमारे कुंबे का एक एक फर्द आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल सही बात, आपने अपने अमल से साबित भी किया। मैं आपके पास दोबारा तो उस पर मेरे से कुछ और भी सवाल हैं।
आतिफ भाई से पूछते हैं, आतिफ भाई आपका तो जो किरदार है इस वक्त जो डिप्लोमेसी का, मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक याद है आपने बताया भी था, पुलवामा में आपने पाकिस्तान की तरफ से एडवोकेसी की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग्स में, जो आपका बड़ा कलीदी किरदार था शाह महमूद कुरैशी साहब। क्या अभी भी ताल्लुकात अब आपके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसी तरह है? और इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के मामलात हैं, क्या आप लोग अभी भी कोई एडवोकेसी बैकडोर मीटिंग्स कर रहे हैं? क्या मामलात हो रहे हैं आप तक, इस पे थोड़ी तफसील अगर बताएं। नहीं, थैंक यू सभी भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग इस मुश्किल वक्त में, जैसा कि मैं आज देख रहा हूँ, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम भी 2 दिनों से इन्होंने बंद किया हुआ है, पिछले 4-5 महीने से ट्विटर बंद किया हुआ है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में, और मेन स्ट्रीम तो पीटीआई का कंप्लीट ब्लैकआउट है, हमारे लीडर का तो नाम नहीं लेने दे रहे, तो आप लोग अपना प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं और हम पाकिस्तानियों तक मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तानियों की आवाज़ इंटरनेशनली पहुंचा सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मेरे भाई उमर डार बैठे हुए हैं। उमर भाई, आपको और आपकी फैमिलीज को हम ओवरसीज पाकिस्तानी सलाम पेश करते हैं। जो कुर्बानियां डार फैमिली की हैं पाकिस्तान के लिए और ये हकीकी आज़ादी की मूवमेंट के लिए, उससे ज़्यादा किसी की भी उससे बड़ी कुर्बानियां नहीं है। तारीख और लिखी आपकी वालदा तो अब हम सब की माँ जी हैं जी, पूरे पाकिस्तान की माँ जी, उनको तो हम सब माँ जी बोलते हैं। तो आपको जी बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल बहुत सभी भाई, जी। मैं आपको बताऊं पुलवामा अटैक में, और बड़े अच्छे तरीके से इनको पता है कि पुलवामा अटैक में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसने एंगेज किया था, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और कितने जल्दी किया था। आपको पता है जब पुलवामा अटैक हुआ तो यूएस वन साइडेड था, ठीक है, खान साहब की नई नई गवर्नमेंट आई थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पर, तो यहाँ से 24 आवर्स के नोटिस पे जॉन बोल्टन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उससे हमने शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको कॉल करवाई थी। और ये इनको बहुत अच्छे तरीके से, रावलपिंडी वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है इस बात का कि वो कैसे किया गया था। उसके बाद आपको पता है कुछ महीने बाद ही खान साहब का यहाँ पर वेलकम किया था, और उसके साथ आर्मी चीफ का भी वेलकम किया था। आतिफ भाई प्रेसिडेंट ट्रंप, वो तो आपकी वाकई बहुत बड़ी, लेकिन अभी जो आपकी सबसे बेहतरीन जो करारदाद 368 लोगों की आपने पास करवा दी, जो इसराइल नहीं कभी करवा सका, इतनी मजबूत लॉबी, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि आप लोग बड़े स्ट्रांग हैं वहां। और उसमें देखें, उसमें भी 178 रिपब्लिकन ने किया है, हाँ डेमोक्रेट्स 5-6 कम है, रिपब्लिकन ज्यादा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मायूस हैं, पिछले 2 साल की उसकी पॉलिसीज से वो मायूस हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब बांग्लादेश में इलेक्शन में इंटरफेरेंस होती है, नाइजीरिया में होती है, वेनेजुएला में होती है, कंबोडिया में होती है, तो ना सिर्फ उसको कंडेम करता है बल्कि उन लोगों पर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर कॉन्फिस्केट करता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश रहता है। तो पाकिस्तानी मायूस हैं, और ये मैसेज पाकिस्तानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप के क्लोज लोग हैं, डायरेक्ट ट्रंप की फैमिली तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 दिनों में, यस, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे अटैक हुआ है, मैंने खान साहब का मैसेज, आरिफ अलवी साहब का मैसेज, उमर अयूब साहब का मैसेज प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पहुंचाया, उसकी फैमिली को भी पहुंचाया, उसके करीब लोगों तक भी पहुंचाया। और उसके अलावा हमने प्रेसिडेंट ट्रंप और जो क्लोज लोग हैं उनको बताया है कि ये देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो रहा है, ये पिछले 2 साल से खान साहब के साथ हो रहा है। खान साहब पे 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं। खान जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ यूएस की स्टेट्स ने बैलेट से उनका नाम निकाला था, खान साहब का 8 फरवरी को उनकी पार्टी का और उनका नाम बैलेट से निकाला गया। तो हमने बोले, और उसी तरह के पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो खान साहब पे और खान साहब की पार्टी के लोगों पे, तो हम लोगों ने ये 97 सारे केस मैसेज पहुंचा दिए हुए हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये बताएं कि इसका अभी जो आप लोग सारी ये डिप्लोमेसी या लॉबिंग ये सारी कर रहे हैं, अब आम पाकिस्तानी जो आपके मुखालिफिन भी हैं, खासतौर पर नून लीग के या हुकूमत के लोग, ये सोचते हैं कि जी पहले तो आप कह रहे थे अमेरिका हमारा मुखालिफ है, अब आप कह रहे हैं जी ट्रंप सारा कुछ ठीक कर देगा, तो ये 2 चीजें मुख्तलिफ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखें, पहले तो हम बिल्कुल ना प्रेसिडेंट ट्रंप, ना प्रेसिडेंट बाइडेन, ना डेमोक्रेट्स, ना रिपब्लिकन, हम उनसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तान में इंटरफेयर करें। हम तो उनको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरफेयर ना करें, इंटरफेयर करना छोड़ दें। ये जो अच्छा, पाकिस्तान, हाँ देखें, हम लोग तो बिल्कुल, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। जिस जिस तरह हमारा लीडर बोलता था यार कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे, हम तो फिर तुम्हारी डोनाल्ड हाइट। ट्रंप ने क्या करना है? डोनाल्ड ट्रंप फिर क्या कर सकता है? वो पावर में प्रेसिडेंट एज ए बन के आता है तो क्या करेगा? क्या वो अडयाला की जेल के दरवाजे खुलवा देगा? क्या कर नहीं सकता है नहीं वो? नहीं जी, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बाइडेन सपोर्ट कर रहा है ना इस वक्त हमारी जो रजीम को, अगेंस्ट दिस फाशिस्ट जो इनके एक्ट्स हैं, जो डेमोक्रेसी को डिरेल कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, जो मीडिया के साथ कर रहे हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी तरफ से आंखें बंद की हुई हैं। तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप को बोल रहे हैं कि ये चीजें पाकिस्तान में गलत हो रही हैं,
ہماری فیملیز کو ڈائریکٹلی. میں آپ پاکستانی امریکنز کی اب دیکھیں, عطا تارڑ نے کل پریس کانفرنس کی, اس نے بولا ہے جی کہ ہمارے پاسپورٹ سارے ریووک کر دیں. جس طرح ہماری, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کانگریس کی ہیئرنگ ہوئی ہے مانسیرا میں, میری بیوہ چچی رہتی ہیں, ان کی گیس بجلی پانی پہلے رمضان کو کاٹی ہے, 3 مہینے کاٹی گئی ہے, میری فیملی کو بلا کے انٹیروگیٹ کیا ہے. ابھی یہ جو ہم لوگوں نے دوبارہ یہ جو نیو یارک میں پروٹیسٹ کی ہے پاکستان انڈیا کی گیم کے اوپر, وہ جو ریلیز عمران خان چلایا, اس پہ دوبارہ میرے کزن کو اٹھایا ہے انہوں نے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہم لوگ تو صرف یہ چیزیں بول رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, بینگ پاکستانی امریکنز اینڈ یو ایس سٹیزنز, یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہا ہے. تو اس کی ایٹ لیسٹ یہ چیزیں تو روکیں. ہم کسی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی امریکنز نہیں چاہیں گے کہ یو ایس پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کریں. ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ انٹرفیئر نہ کریں. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن انٹرفیئر کر کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ جو رجیم پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. عاطف ایک اور بات بتائیں, پھر میں نے عمر بھائی کے پاس جانا کہ آپ نے ابھی جو بتایا, یہ میں نے ایلون مسک کی ٹویٹ کا حوالہ بھی دیا کہ پاکستانیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہاں 20-25 لوگ تو شاید ایسے ہیں, آپ بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں کہ جن کے پاس اربوں ڈالرز ہیں, اور پاکستانیوں کے پاس تو بلین, 300-400 ملین ڈالر تو معمولی سی بات ہے, جتنی تعداد میں 1 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی, یہ جو مالی بہت زیادہ پیسہ بھی ہے, ڈالرز بھی ہیں, تو یہ آپ لوگ لگا کے کیا یہ لابنگ کرتے ہیں, یا آپ کے کوئی کاؤنٹر لابنگ بھی ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا اگر جلدی سے آپ بتا دیں اس کا. نہیں جی, دیکھیں بالکل, دیکھیں پیسہ تو ظاہری بات ہے, یو ایس میں تو پیسہ تو ہے. مطلب آپ کانگریس مین کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں, جو کہ یو ایس لا الاؤ کرتا ہے. پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے, وہ فنڈ ریزرز کرتے ہیں, وہ انگیج رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پولیٹیکلی آج سے پہلے نا, خان صاحب کے آنے سے پہلے پاکستانی کانگریس مین کو بلاتے تھے, فنڈ ریزر کرتے تھے, تصویریں اتارتے تھے, فیس بک پہ لگا لیتے تھے. صحیح بات ہے. لیکن جب مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کیا نا, اور اس کے اگینسٹ جس طرح خان صاحب کھڑے ہوئے, خان صاحب آئے, یو این کی سپیچ کی, اور خان صاحب نے پاکستانیوں کو ایک مقصد دے دیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, پاکستانی صرف ایک مقصد کے لیے اب لابی کرتے ہیں, پاکستانی ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان ہے. اور صرف پاکستان کی وجہ سے اس وقت سارے پاکستانی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے لیے ان کو چاہے ملینز آف ڈالرز لگانے پڑے. اور یہ جو آپ نے ایلون مسک والی بات کی نا, بڑی ضروری بات ہے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں آرمی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی, کہ پاکستان ایک رائٹ ٹریک پہ چل رہا تھا. 2030 میں پاکستان نے $30 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرنی تھی. خان صاحب کے دور میں $2 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ کراس کر چکا ہوا تھا. وہ پاکستانی امریکن سے, کیونکہ انہوں نے کارپوریٹ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ انگیج کیا تھا. یہ جو آپ بول رہے ہیں نا $200 ارب, وہ صرف خان صاحب نے پاکستانی امریکن فزیشینز کی بات کی تھی. یہ جو آج ایلون مسک نے اسٹیٹسٹکس دی ہیں $77,000, اس کو آپ 1 ملین پاکستانی امریکن کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں نمبر کدھر کو جاتے ہیں. تو یہ جو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر حالات ٹھیک ہوں تو یہ جو غدر مچی ہوئی ہے, جو ہمارا $138 ارب کا ٹوٹل قرضہ ہے, یہ امریکن پاکستانی چاہیں تو مدد کر کے اس میں بڑا کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج اگر خان صاحب دوبارہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, ہم پرسوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, 20 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, ینگ ڈاکٹر جن کی سروس کو 2-3 سال ہوئے. انہوں نے بولا کہ جس دن خان گورنمنٹ میں آئے گا, ہم $1 لاکھ پاکستان میں پارک کر کے 20 سال کے لیے بھول جائیں گے. یہ تو ینگ ڈاکٹرز ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستانی یہاں بلینئرز بیٹھے ہوئے, جیسا کہ آپ نے بولا کہ 20-25 پاکستانی ایسے ہیں جن کی نیٹ ورتھ $60 ارب ہے. تو وہ سارے خان کے دوست ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی جب فلڈ آیا تھا, کیسے انہوں نے $11 ملین اور $5 ملین کی ڈونیشن دی تھی. تو یہ وہ پاکستانی ہیں. خان صاحب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے انگیج کریں گے. یہ بالکل صحیح. عمر بھائی آپ کے پاس آواز کے ساتھ یہ باتیں بیچ میں ہو رہی ہیں آپ, لیکن بڑا ضروری ہے یہ بتائیں کہ ابھی جو جیل میں جب آپ عمران خان سے ملے تو وہاں پہ کچھ اہم ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی, کچھ پیغامات بھی آئے ہوں گے. سب سے بڑھ کر اگر آپ عثمان کے بارے میں, عثمان ڈار کا عمران خان کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو ان کا تاثرات کیا ہے؟ عثمان کے بارے میں جی, عمران خان صاحب نے مجھ سے خود پوچھا عثمان کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. اور بڑی پازیٹیو, بہت پازیٹیو جو عثمان کے بارے میں انہوں نے مجھے میسج دیا. اور پھر جس طرح میں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ کو جا کے خاص طور پر تم نے میرا سلام دینا ہے. ان کی دلیری, ان کی جرت جو ہے, مجھے بڑا ان پہ میں خوش ہوں. اور جو تم آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ پورا جو اس کرائسس سے گزرے اور اس کے باوجود آپ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو, تو میں نے پھر جو انہیں کہا کہ جی ہمیں نہ تو کوئی دکھ ہے اس سارے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے یا جن تکلیفوں سے بھی ہم گزرے ہیں, نہ ہمیں کوئی افسوس ہے الحمدللہ, اور نہ ہی ہم میں عمران خان صاحب کوئی کمزوری آئی ہے.
یہ جو جنگ آپ حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی لڑ رہے ہیں، آخری بال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا کنبہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس جنگ کو اچھا، لڑے ایک گا جو انشاءاللہ تعالی. مجھے خبر یہ میں بھی خبر ملی کہ خان صاحب جی عاطف بھائی بڑی ہی اہم باتیں کر رہے تھے. آج عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی. عاطف بھائی، خان صاحب کہنے لگے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت جس تیزی سے نیچے جا رہی ہے، بالکل بھی ان سے نہیں سنبھل رہی. اس معیشت کو جو سنبھالا دے سکتا ہے وہ تحریک انصاف اور ہم لوگ ہی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں گرفتاری سے پہلے دنیا کے جو بہترین اکانومسٹ ہیں میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، اور ہمارے پاس پورا ایک پلان ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو کیسے بہتری کی طرف لے کر جانا ہے اور اس کو کس طرح اٹھانا ہے ہم نے پھر سے. اور وہ پلان صرف اور صرف تحریک انصاف کے پاس ہے. تو اس پہ بھی آج خان صاحب کر رہے تھے، اور وہ یہی مطلب کہ جو اس وقت ملک کی معیشت کا حال ہوا ہے. پھر خاص طور پر انہوں نے سبھی بھائی ہم سب کو کہا کہ دیکھیں جو جیل میں جو میں تکلیفیں کاٹ رہا ہوں، آپ میری ان تکلیفوں سے پریشان نہ ہو، میری جیل کی ان تکلیفوں سے. اور میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میری جیل میں ان تکلیفوں کی آواز اٹھانے کی بجائے جو اس وقت میرے باہر پاکستانی قوم جس تکلیف سے گزر رہی ہے، آپ اس کی آواز اٹھائیں، بھرپور آواز اٹھائیں. یہ جو ایک قیامت خیز مہنگائی عوام کے اوپر انہوں نے مسلط کر دی ہے، یہ جو بجلی کے بلوں کی یہ جو بھرمار ہوئی ہے، گیس کی پرائسز ہائی ہو گئی ہیں، فیول پرائسز ہائی ہو گئی ہیں، اور ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. آپ پاکستانیوں کی اس تکلیف کی آواز ہر فورم پہ اٹھائیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھائیں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اٹھائیں. تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی بھائی دیکھیں، آپ کے وہ لیڈر وہ جیل میں بیٹھ کر بھی اگر اسے کوئی تکلیفوں کی فکر ہے، پریشانی ہے، تو اپنی نہیں ہے، وہ پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میری جو تکلیفیں مجھ پہ جیل میں اس کی آواز نہ اٹھاؤ، میری قوم جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کی بات کرو، اس کی آواز اٹھاؤ. لوگ بہت برے لوگوں کے حالات چل رہے ہیں اس وقت، جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے اور جتنی تیزی سے یہ معیشت جو ہے وہ نیچے گر رہی ہے. بالکل ختم ہو گیا سر معاملہ. ایک اور جو مجھے خبر ملی تھی کہ خان صاحب نے آپ کو چونکہ کلین شیپ میں دیکھا ہوا تھا، آپ ماشاءاللہ اس وقت بہت کافی تگڑے بھی تھے، ہیوی ویٹ تھے، تو ابھی آپ کی داڑھی دیکھ کے بھی انہوں نے کچھ کمنٹس پاس کیے تھے جو یہ مجھے پتا چلا ہے. وہ تو جی جب اندر داخل ہوئے ہیں ملاقات کے لیے تو مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے بھائی داڑھی تو جو ہے نا تمہیں بڑی عمر سمارٹ لگ رہی ہے. میں نے کہا عمران بھائی میں نے کہا وہ سارے گھر والے اور دوست باب یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے لیڈر نے تو داڑھی نہیں رکھی تو آپ سب نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اس بات پر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ جب میں جیل میں آیا تھا تو شروع میں 1-1.5 ماہ مجھے یہاں وہ شیو کرنے کے لیے نہ شیونگ کٹ اویلیبل نہیں تھی، شیشہ بھی نہیں تھا. کہنے لگے میری بھی داڑھی نا اس طرح بڑھ گئی ہوئی تھی. تو بہرحال اسی سے پھر خان داڑھی میں بھی ویسے ساروں کے امیجنیشن تو ہے، آپ کو تصویریں تو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی. میں نے انہیں کہا عمران بھائی آپ کی بہت ساری پکچرز جو ہیں وہ باہر داڑھی میں وائرل ہوئی ہیں. لوگوں نے مختلف پکچرز بنا کے تو سوشل میڈیا پہ ہر وقت وائرل رہتی ہیں آپ کی تصویریں. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ایک عرصہ تھا آپ نے ان کے ساتھ جو پہلے گزارا تھا وقت، اور اب بیچ میں بہت کچھ ہوا. اچھا عاطف بھائی سے پوچھتے ہیں. جی رات پارٹی کی طرف سے فون آیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یاد کی ہے اور صبح آپ کی ان سے ملاقات ہے. تو میں نے کہا جی میرے لیڈر نے مجھے طلب کی ہے، میں صبح پہنچوں گا، اور آج آپ نے مجھے پیغام دی ہے، میں سمجھتا ہوں آج میری چاند رات ہے اور صبح میری انشاءاللہ تعالی ان سے جب ملاقات ہونی ہے تو صبح میری عید ہوگی. کیا بات.
نہیں نہیں، آپ کی واقعی اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی محبت جو ہے نا اپنے لیڈر کے ساتھ، بلکہ آپ کی کیا پورا پاکستان ہی اس کی محبت میں پاگل ہے۔ عاطف بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی تعلقات اچھے ہیں، تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ درمیان میں سے کوئی ایسا درمیانی راستے کی طرف آئیں کہ بات تو دیکھیں ٹیبل پر ہی ہونی ہے، چاہے جتنا مرضی عرصہ کھینچتے جائیں، آخر بات تو وہیں جا کے ختم ہوگی نا۔ ابھی میاں صاحب جو آئے ہیں واپس ٹیبل پہ، نواز شریف، زرداری صاحب، تو سارا معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ بنانے کی کوئی گنجائش ہے یا معاملات ہیں، اس پہ آپ کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہو امریکہ میں، گارنٹور بن دیکھیں جائے کوئی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان صاحب کے اریسٹ سے پہلے میں آپ کو مارچ 2023 کی بات کر رہا ہوں، میری خان صاحب سے ڈائریکٹ بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی، تو خان صاحب نے بولا تھا یار آئی ڈونٹ مائنڈ سٹنگ ود ایون دا آرمی چیف۔ جی آپ کی آواز بند، جی ابھی آ رہی ہے جی آواز؟ جی جی آپ ٹھیک۔ تو خان بولا 2023 میں کہ اگر عاصم منیر بھی میرے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھے ہیں تو اگر اس کی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان صاحب پاکستان کی خاطر، خان صاحب کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں، وہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں گے یا خان صاحب پاکستان سے باہر کچھ مہینوں کے لیے چلے جائیں گے یا کوئی پاکستان کے لیے کمپرومائز کوئی بھی نہیں کریں گے، یہ بالکل ہم یہ میسج اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا کلیئر ہم نے اس وقت بھی دیا تھا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج بھی دے رہا ہوں یہ میسج کہ خان صاحب وہ واحد بندے ہیں جن کے پیچھے اس وقت قوم کھڑی ہوئی ہے، جن کے پیچھے اوورسیز پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو یہی 95% اوورسیز پاکستانیز آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا، یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ آرگینک ہے، یہ آپ کا ایک فری سٹینڈنگ آرمی تھی جنہوں نے آپ کی 5th جنریشن ہائیبرڈ وار لڑی ہے اتنے سالوں سے، جن کو آپ نے اپنے اگینسٹ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ 1 منٹ لگنا ہے، خان صاحب نے باہر آنا ہے، حالات بہتر ہونے، یہی سب ہے جو آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ بالکل، خان نے ایک جیکٹ پہننی ہے اور آپ کو پتا وہ سارا معاملہ بدل جانا ہے۔ اچھا لیکن اس میں آتے بھی ایک اور چیز ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو حلف اٹھائیں گے وہ 20 جنوری ہے، ابھی ہم اس وقت جولائی میں، جولائی سمجھ لیں ختم ہوگا تو اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، تو 6 مہینے بنتے ہیں۔ تو آنے والے 6 مہینوں میں یہ جو کچھ ہونا ہے ان 6 مہینوں میں ہونا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہیں یا اس سے تھوڑا پہلے جو فضا بنتی ہے الیکشن جو آپ کے ہوتے ہیں اس کے بعد، تو ایک دم آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا، سارے معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو میں بڑا کلیئر آپ کے پلیٹ فارم سے میسج دے رہا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر چاہے ڈونلڈ ٹرمپ یا ڈیموکریٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگلے 2-3 دنوں میں بائیڈن سٹیپ ڈاؤن کر لے گا، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن، اور کیملا ہیرس یا گیون نیوسم جو گورنر ہیں کیلیفورنیا کے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کا بہت ہی زبردست ریلیشن شپ ہے، اچھا اور ان آپ نے لوگوں کا مطلب دونوں طرف گیم جو ہے وہ کی ہوئی ہے تاکہ جو بھی بنے وہ آپ کے فیور میں میں آئے۔ آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر آصف محمود ہیں ہمارے کیلیفورنیا کے، جو کانگریس کے لیے بھی جنہوں نے جو لڑے تھے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی انہوں نے کیملا ہیرس کو ہوسٹ بھی کیا ہے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، وائس پریزیڈنٹ کو، تو پاکستانیوں کے بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے ان کے وہ بھی ساتھ۔ پی ٹی آئی سے، ڈاکٹر آصف صاحب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں پی ٹی آئی سے نہیں، وہ یو ایس پولیٹیشین ہے، یو ایس پولیٹیشین ہے، بٹ وہ اچھا ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں ڈاکٹر آصف محمود یہ یو ایس اچھا وہ پولیٹیشین ہے، یہاں یو ایس کانگریس کے لیے انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے، لیفٹیننٹ گورنر کے لیے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے، بلکہ کانگریس تو بڑے کم ووٹوں سے آ رہے تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے ڈیموکریٹس آئیں چاہے ریپبلکنز آئیں، یو ایس میں آپ دیکھیں گے ابھی اس فرائیڈے کو ایک یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ عطا تارڑ نے جو ایک بونگی ماری ہے ابھی کہ پی ٹی آئی کو بین کر رہے ہیں اور پاکستانی امریکن کے پاسپورٹ ریووک کر رہے ہیں، بڑی ہائیسٹ لیول میٹنگ ہو رہی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی اس فرائیڈے کو، اس کو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا، ان کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے، یہ پاگل کے بچے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، ہمارے لیے چیزوں کو آسان کر رہے ہیں۔ عمر بھائی آپ بتائیں، یہ آپ کی پارٹی کو کالعدم کرنے کا جو معاملہ ہے کہ جی ابھی جو چلا رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستیں بھی چھین رہے ہیں آپ سے، کہتے ہیں جی نہیں دیں گے، بے شک سپریم کورٹ کی توہین ہو جائے اور جو ابھی دینی ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو کالعدم کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 6 پہ، آپ ایک رہنما ہیں مرکزی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں جی یہ تو بالکل ہی ایک احمقانہ اور اسے ایک آپ کہہ لیں فرسٹریشن کہہ لیں، ڈیسپریٹ ہو کے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے اقدامات کی طرف انسان جاتا ہے۔ میں تو انہیں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک نظریے پہ پابندی نہیں لگا سکتے، ایک نظریے کو قید نہیں کر سکتے، ایک نظریے کی تالہ بندی نہیں کر سکتے۔
دیکھیں نا ابھی 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں نہ تو تحریک انصاف کا نشان چھین لیا جاتا ہے بلہ، پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئرڈ کر دیتا ہے، تحریک انصاف کو الگ کر دیتا ہے امیدواروں سے، پھر اس کے بعد کمپین کے دوران جتنی دشواریاں تحریک انصاف کے امیدواروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود پاکستان کے عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرواتے ہیں. تو کیا یہ جو 8 فروری کو بلے کا نشان نہیں تھا، امیدوار جو تھے وہ آزاد تھے، جس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی، یہ تو ایسے ہی تھا کہ جیسے کہ جماعت پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس وہ آپ کے سامنے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی قابل احترام عاطف بھائی نے کہا ہے، یہ پابندی لگ نہیں سکتی، نہ ہی یہ لگا سکتے ہیں، اور نظریہ جو ہے نا وہ کبھی قید نہیں کیا جا سکتا. اس وقت سبھی بھائی 90% سے زیادہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کا نظریہ تحریک انصاف کا نظریہ ان کا نظریہ ہے، عمران خان صاحب اس کا نظریہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ 8 فروری کو اسی نظریے کو ہی تو لوگوں نے ووٹ دیے. بالکل. اچھا عمر بھائی ایک اور چیز میں اس سے پہلے بھول جاؤں، خان صاحب نے جلسے کا بھی کچھ ذکر کیا تھا آج آپ کی میٹنگ میں، جو جہاں مجھے تک اطلاع ملی ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہے کوئی؟ آپ کو تو ویسے کافی اطلاعات مل چکی ہیں آج کی میٹنگ کی، تو پھر آپ نے یہ آپ کو پتہ وہ پوری کرنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے اپنے کافی سورس ہیں پی ٹی آئی کے اندر. بالکل سبھی بھائی، آج انہوں نے جلسے کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اور انشاءاللہ تعالی جلسے کی جو نئی تاریخ ہے وہ دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے پہلی جو لاسٹ ڈیٹ تھی انہوں نے وہ محرم کا ایک سارا بنا کے تو اس سے پوسٹ پون کیا، اور پھر جس طرح کے حالات پیدا کر دیے. انشاءاللہ تعالی جلد پاکستان تحریک انصاف جلسہ اناؤنس کرے گی، اور تحریک انصاف جلسہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. بالکل بالکل صحیح بات. آتے بھائی آخر میں جلدی سے بتائیں، آپ کو کچھ سرپرائز بھی ہے کوئی امریکہ میں، کوئی ایسا کوئی سرپرائز بھی آپ دینے جا رہے ہیں؟ وہ اگر بتانا چاہیں تو بتا دیں، اگر نہیں بتانا چاہتے تب بھی اس کو گول مول بتانا چاہیں. نہیں سرپرائز نہیں ہے، سرپرائزز ہیں. اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو پارٹی بین اور یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک خان کو اتنا پریشر میں ڈالیں، اس کے ساتھ نروز گیم کھیل رہے ہیں خان کے ساتھ. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ویک خان کے ساتھ ڈیل کریں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خان کے پاس جا رہے ہیں، خان صاحب سے بول رہے ہیں کہ آپ ملک سے باہر چلے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کل ایک انٹرنیشنلی ایک میسج آیا ہے کہ خان صاحب اگر چاہتے ہیں تو ہم خان صاحب کو ملک سے باہر نکال لیتے ہیں 5-6 مہینے بعد. چیزیں ہاں چیزیں چینج ہو جائیں گی. دوست ملک سے آیا یا کسی پرسنالٹی کی طرف؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائیسٹ لیول کا میسج آیا ہے مجھے کہ اگر خان صاحب چاہیں تو ہم خان صاحب باہر انٹرنیشنل تو ہم خان صاحب کو باہر نکال بھی سکتے ہیں. مجھے یہ میسج بھی آیا ہے کہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی خان کی ملاقات ہوگی، باقی انٹرنیشنل لیڈر سے بھی ملاقات ہوگی، اور 6-7 مہینے بعد ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. میں نے کہا اب ٹائم نہیں ہے، پہلے تو خان صاحب کبھی بھی ملک نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ تو آپ نے بہت بڑی آتے بھی خبر دی ہے کہ انٹرنیشنل کوئی آپ کو یہ پرسنالٹی ہے ملک ہے. پہلے یہ تھوڑا سا مجھے کل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جس بندے نے مجھے میسج دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہی از مطلب ہائی کنیکٹڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول ان مڈل ایسٹ ان یو ایس. ٹھیک ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے. اور میں آپ کو اور یہ گارنٹی بتا رہا ہوں، اور یہ خان صاحب کے پاس بھی ہے، ابھی بھی خان صاحب کو میسج دے رہے ہیں آپ ملک چھوڑ دیں، اور کل مجھے بھی میسج دیا ہے. لیکن میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بولا ہے کہ ملک چھوڑنے والی چیز تو بھول جائیں کہ ابھی، اور اسپیشلی وہ بھی ابھی 1 سال جیل میں گزار کے. میں نے کہا لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے، میڈییٹ کرنا ہے ملک پاکستان کی خاطر، تو خان صاحب کے ساتھ تو آپ کل جا کے بیٹھ سکتے ہیں. وہ تو آپ لوگوں کی قید میں، تو جا کے بیٹھے ان لوگوں کی قید میں، جا کے خان سے بیٹھے ملک کی بات کریں، وہ آپ سے بات کریں گے. یہ بھول جائیں کہ خان نواز شریف کی طرح ملک چھوڑ کے جائے گا. دوسرا سرپرائز کیا ہے؟ دوسرا سرپرائز کیا دیں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں سرپرائز نہیں ہے، سرپرائزز ہیں یہ. اگر میں آپ کو، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کلوزسٹ لوگوں کی طرف سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیبنٹ کا حصہ بنیں گے،
آپ ان کی طرف سے بڑے پاورفل اور اسٹرانگ میسیجز دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، آپ کو نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ لندن میں میں آپ بھی کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ جولائی میں میری بھی 1-on-1 میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے، جو اگست میں، جو کہ جولائی کے اینڈ میں تھی، لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے اگست میں 1-on-1 انشاءاللہ میری بھی میٹنگ ہے انشاءاللہ، میری سجاد بھائی کی. یار بڑی امپورٹنٹ ختم چیز ہو آپ گئی نے ہے بیٹری. اچھا عمر بھائی کی بیٹری ختم ہو گئی، میری بھی بیٹری بالکل ریڈ پہ چل رہی ہے، کسی ٹائم پہ اڑ جائے گی. تو عاطف بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی ہوپ دیٹ آئی ول بی ان ٹچ ود یو انشاءاللہ اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگز مور ان ڈیٹیل. تھینک یو سو مچ سبھی بھائی. السلام علیکم.